अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सजाद तरीन साहब, इस प्रोग्राम का अहम हिस्सा। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कुछ चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। आज इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ, एलामिया जारी हुआ। ख़ास तौर पर जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला एनर्जी क्राइसिस का है, उस पर बात की गई, मार्केट्स बंद करने पर बात की गई, और चौधरी अशरफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं, उनकी गिरफ्तारी पर बात की गई कि इतना पुराना केस, उस केस की अब दोबारा से क्यों अखाड़ पछाड़ हो रही है, इस पर भी आज बात करेंगे। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपना इंटरव्यू दिया, फिर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब इंतखाबात होते मुझे दिखाई नहीं दे रहे। इंतखाबात होते उन्हें दिखाई नहीं दे रहे, असम्बलियाँ वो तोड़ना चाहते हैं और सीट एडजस्टमेंट काफ लीग के साथ वो कर रहे हैं। किस तरह मामलात आगे बढ़ेंगे? असम्बली तोड़कर फिर असम्बली में आएंगे, फिर क्या होगा? क्योंकि वफाक में तो हुकूमत, अगर उन्हें इंतखाबात होते दिखाई नहीं दे रहे तो यकीनी तौर पर हुकूमत वफाक की मौजूद दिखाई दे रही है। ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का शोशा एक तरफ से आया है, ये कहाँ से आया है, इस पर भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि इस तरह की कोई चीज़ किसी भी चीज़ का हल नहीं होती है। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की जो बातें हो रही हैं मजाका खेज़ हैं, मजाक हैं, ये नहीं हो सकती। और फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने आखिरकार पीटीआई के अरकान को बुला लिया इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए। वो आज नहीं गए, कल सुबह का टाइम उन्हें दोबारा दिया गया है। ये मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे और किस तरह से हालात वाक़यात आगे बढ़ेंगे? वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, हमाद अज़हर कहते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। कौन ठीक कौन गलत, अब इस पर ज़रा बात करके देखते हैं। तरीन साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तरीन साहब, वफाकी काबीना का इजलास हुआ, एलामिया जारी हो गया, शहबाज शरीफ साहब ने उसकी सदारत की। ईंधन के मद में इम्पोर्ट बिल में कमी, तवानाई की बचत, मार्केट्स को रात को बंद कर देना और बहुत सारी चीज़ें कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन को 53 साल पुराने केस में गिरफ्तार करना अफसोसनाक है। पहले ज़रा इसी से शुरू कर लेते हैं। ये जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है तरीन साहब, आप नहीं समझते कि पिछली तमाम हुकूमतें इसी तरह के काम कर चुकी हैं और फिर उसके रिजल्ट्स भी हासिल कर चुकी हैं? अब फिर ये मामलात सामने आ रहे हैं कि पंजाब की हुकूमत किसी और के पास हो, वफाक किसी और के पास हो, एक तरफ केसेस बनते हैं तो दूसरी तरफ भी बनते हैं, यानी चारों जानिब से ये मामला चल रहा है। इस केस को, ये जो 53 साल पुराना है, शेरी मज़ारी साहिबा वाला भी एक केस आपको याद होगा, इसी किस्म का एक केस था, क्या कोई मुमासलत है इसमें? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं अरसलान साहब, सूरत हाल ये है कि ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ पंजाब हुकूमत ने करना शुरू कर दी हैं, इससे उनको फ़ायदा नहीं होगा। हमारे पास माजी मौजूद है। माजी में आप देखें कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान जब महाज़र आई थी 88 में, और उसके बाद जो सूरत हाल बनती रही, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला, मुल्क में 12 अक्टूबर 99 हो गया। फिर उसके बाद 10 साल के लिए ना इस मुल्क में कोई जमहूरियत थी, ना कोई इलेक्शंस थे। फिर ये सारे लोग जो हैं ARD बनाकर, एक इत्तेहाद बनाकर, फिर मिसा के जमहूरियत करके, और ये फिर उस तरफ जनाब नारे लगाते रहे। ठीक है, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कोशिशों से जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ को घेरा गया। उन्होंने फिर 2002 में इंतखाबात कराए। उसके बाद फिर जनाब उनको वर्दी उतारने पे मजबूर किया गया और फिर किसी तरह आसिफ जरदारी साहब ने उनको ऐवान सदर से बाहर किया। ये एक बहुत लंबा और तवील सफर है जो मैंने चंद सेकंड में सुना दिया आपको। अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियां थी। देखें, बात यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसको ठंडे दिल से सोचना चाहिए, और चौधरी परवेज इलाही साहब की सरबराही में पूरा पंजाब चल रहा है। चौधरी परवेज इलाही साहब को ज़ाती तौर पर यह देखना चाहिए कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, ये जमहूरी सिस्टम के लिए, ये जमहूरी निज़ाम के लिए ये अच्छी कभी नहीं होती कि आप उनके खिलाफ करें। कल को वो जो है फेडरल हुकूमत जो है वो उनके कोई 2-4 लोग पकड़ लेगी। ये तो इस वक्त इस मुल्क का मसला नहीं है। इस मुल्क का इस वक्त जो मसला है वो मुआशी मसला है। हमें मुआशी मसले को बेहतर बनाने के लिए कुछ सोचना चाहिए। ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ, इनका अंजाम ना माजी में कभी अच्छा निकला है, ना अब अच्छा होगा। इसका अंजाम फिर यही होगा कि फिर ना चांद होगा ना तारे रहेंगे। तरीन साहब, ये जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वाला मामला है, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन चाह रहा हूं कि ज़रा हम पहले वफाकी काबीना वाला जो इजलास है उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक तो एनर्जी क्राइसिस था। एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में बढ़ रहा है, सर्दियां हैं और सर्दियों में भी अब लोड शेडिंग हो रही है। गैस की तो थी ही, अब बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। दूसरी तरफ जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब,
وہ آج اسٹاک مارکیٹ میں خطاب کر رہے تھے تو وہاں کا وزٹ کیا. انہوں نے کہا کوئی ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا, مشکل حالات ہیں, لیکن اگلے 5 سے 7 سال میں 35 ارب ڈالرز درکار ہوں گے اس ملک کو. اب یہ 35 ارب ڈالرز کیسے آئیں گے؟ اس ایک سال کے جو ڈیفیسٹس ہیں یہ کیسے پورے کریں گے؟ کوئی مربوط پالیسی, کوئی دوسرے ممالک کے ساتھ روابط کی بات کو دیکھ رہے ہیں؟ قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ جو ملک کا معاشی بحران ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ جو معاشی بحران ہے اس کی وجہ سے باقی دیگر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ہمارے سیاستدانوں کو اس معاشی بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا اور سب کو مل کے کرنا ہوگا. اب یہ حکومت نے جو پالیسی بنائی ہے کہ توانائی بچت کے لیے اور پیٹرولیم کی بچت کے لیے کچھ اقدامات کرنے جا رہی ہے. مارکیٹیں بند کیے جا رہے ہیں, اب ہوٹل جلدی بند کیے جا رہے ہیں 6 بجے یا 8 بجے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تاجروں کو ساتھ دینا ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تاجر جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں, وہ ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے, سیل ٹیکس چوری کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے سپر مارکیٹ کے تاجر تھے جہانگیر اختر, وہ ساری زندگی بیچارے فوت ہو گئے ہیں یہی کہتے کہ تاجر جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں اور تاجر جو ہیں وہ سیل ٹیکس نہیں دیتے. یہ ایک طرف سے ٹیکس نہیں دیتے, دوسری طرف سے حکومت اگر کوئی اقدامات کرتی ہے کوئی ملک کو معاشی بحران سے بچانے کے لیے تو یہ پھر احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ترین صاحب, یہ جو 8 بجے مارکیٹس بند کرنے والا معاملہ ہے نا, میری اپنی تاجر برادری سے بات ہوئی ہے اور جو رہنما ہیں تاجر برادری کے وہ یہ ماننے پر ابھی تک تیار نہیں ہیں. دیکھیں یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ حکومت کے کسی فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان میں مختلف جو لوگ ہیں وہ مختلف مافیا کی شکل اب اختیار کر گئے ہیں. شوگر مافیا ہو, گندم مافیا ہو, اور اس کے تاجر مافیا ہو, اور جو پیٹرولیم کے مافیا ہیں. آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے ایک دفعہ پیٹرول سستا کیا تھا تو یہاں پر پیٹرول ہی نہیں لوگوں کو مل رہا تھا. خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت, وہ اس وقت اربوں خربوں روپے لوگ کما گئے. اس اسکینڈل کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی, پتہ نہیں وہ کہاں گیا. یہ جو ہمارے ملک میں بڑے بڑے گروپ ایک مافیا کی شکل اختیار کر گئے ہیں, ان کے خلاف بھی میرے خیال میں ایک بہت بھرپور ایکشن کی ضرورت ہے, اور ریاست کو اپنا وجود منوانے کے لیے ان لوگوں پر ایک سخت ہاتھ ڈالنا ہوگا. سخت ہاتھ ڈالا جائے گا تو یہ اقدامات مانیں گے. دنیا بھر میں مارکیٹیں 8 بجے بند ہوتی ہیں, جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں بند ہوتی ہیں. ہمارے ہاں یہ کیا مزاج بنا ہوا ہے پچھلے 75 سال سے کہ لوگ گھر سے ہی شام کو نکلتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ہوٹل, تمام مارکیٹیں یہ بالکل حکومت کو 8 بجے بند کرنی چاہیے اور اس پر سختی سے عمل درآمد کرانا چاہیے, تاکہ ملک کا جو معاشی صورتحال ہے اور ملک کا جو توانائی کا بحران ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکے. اور کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے ترین صاحب, یہ تو چلے توانائی بحران پہ تو حل کر لیں گے. یہ جو مہنگائی ہے اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ قابو پا سکتے ہیں کسی طرح سے؟ کوئی ایسی پالیسیز آپ کو لگتا ہے اگر یہ حکومت اپنا ٹائم کسی طرح پورا کرتی ہے تو کوئی اینڈ تک ایسی پالیسی آ جائے گی؟ دیکھو ارسلان, میں آپ کو عرض کروں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد لوگوں کو بڑی یہ امید تھی کہ جو خان صاحب کی غلط پالیسیاں تھیں ان کی وجہ سے جو مہنگائی بڑھی ہے اس میں کوئی کمی آئے گی, لیکن آئے روز ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ بھی کوئی بہتری نہیں لا سکی. دیکھیں عام جو غریب آدمی ہے, جو ڈیرہ غازی خان میں رہتا ہے, جو بدین میں رہتا ہے, جو اندرون سندھ رہتا ہے, جو سرائکستان میں رہتا ہے, سرائکی ایریے میں رہتا ہے, بلوچستان میں رہتا ہے, غریب آدمی دور دراز علاقوں میں, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ڈالر دے رہا ہے نہیں دے رہا, ہم نے کتنا قرض دینا ہے. اس کو آئی ایم ایف سے کوئی غرض نہیں. عام آدمی کو تو ارسلان یہ غرض ہے کہ اس کے گھر کا چولہا جل رہا ہے. بالکل ٹھیک بات. ترین صاحب ایک بریک لینا ہوگا, معذرت آپ کہیں روکنا ہوگا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے ذرا بات کریں گے عمران خان صاحب کے اس انٹرویو پہ. ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کیا اشارے ہیں؟ ایک بار پہلے جب نواز شریف صاحب کا دور تھا 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت بھی ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات چل نکلی تھی, لیکن ایسا ہوا کچھ نہیں. اب پھر کیوں یہ باتیں دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہیں؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اب ذرا بات کریں گے, عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں سے بھی گفتگو کی, ایک انٹرویو بھی دیا, اس انٹرویو میں بھی وہی سیم باتیں ہیں, وہی پرانی باتیں ہیں, لیکن اس میں یہ جو ٹیکنوکریٹ والی بات ہے یہ کچھ نئی لگ رہی ہے مجھے. 2-2.5 سال کے لیے فواد چودھری صاحب بھی اس پر بول چکے ہیں, انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ 2-2.5 سال کے لیے خبریں آ رہی ہیں یا چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. سجاد ترین صاحب کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں یہ باتیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس کی باتیں ہیں یہ کچھ عرصہ پہلے سے شروع ہیں.
جب خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد آ رہی تھی اس وقت سے یہ باتیں چل رہی تھیں. اس کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے. اس حوالے سے ہمیں کچھ جو اہم ہمارے ملکی ادارے ہیں ان کے جو اہم لوگ ہیں انہوں نے کچھ جرنلسٹوں کو بلا کر اس حوالے سے ایک بریفنگ بھی 1-2 دفعہ دی ہے ہمیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس حکومت اس لیے ہم لانا چاہتے ہیں یا ٹیکنوکریٹ حکومت کو اس لیے موقع دینا چاہیے تاکہ یہ جو ملک میں اہم فیصلے کرنے ہیں, جو سخت فیصلے کرنے ہیں, وہ ٹیکنوکریٹ سے کرا لیے جائیں. جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, جو باقی مشکل فیصلے ہیں, وہ ان سے کرا لیے جائیں اور 2-2.5 سال کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ جائے. اس کے بعد پھر جو الیکشن کرا دیے جائیں اور جو الیکشن جیت کے آئے اس کو حکومت دے دی جائے. 2-2.5 سال جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت دی جائے. تو ترین صاحب اس کا مطلب یہ ہے یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ تو ان کی بہت بڑی ناکامی ہوگی. پھر میں عرض کروں کہ یہ ایک تھیوری ہر دور میں چلتی رہتی ہے اور مختلف ادارے اس پہ بریفنگ بھی دیتے رہتے ہیں. لیکن ارسلان بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو پھر اگر ایک دفعہ آپ نے آئین میں کوئی ایسا راستہ بنا دیا اور سیاستدانوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ جناب ٹھیک ہے ہم ناکام ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا, اور وہ اپنی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے کہیں جی ٹھیک ہے ٹیکنوکریٹس آ جائیں اور وہ پھر چلتے رہیں, تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر 6 مہینے ہر 5 سال کے بعد ایک ٹیکنوکریٹ فارمولا آ جایا کرے گا اور اس کی مثال دی جائے گی جی پہلے بھی تو ایسے ہوا ہے. اچھا سر, کافی ساری چیزیں ترین صاحب جو آئین میں اگر نہ بھی ہوں تو مشرف صاحب کے دور میں بھی ہم نے ایک آرڈر کی صورت میں وہ سب کچھ دیکھا ہوتے ہوئے جو نہیں تھا. تو اگر کوئی آرڈر یا اس طرح کی چیز یا جو چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی صداقت ہے یا پھر یہ خود ہی پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی. یہاں تو بدقسمتی یہ ہے ارسلان کے رات کو ایک فیصلہ کرتے ہیں, ٹی وی چینل اپنے جو ہے پروگراموں میں اس پہ تبصرے کر دیتے ہیں, خبروں میں وہ نشر کر دیتے ہیں, میڈیا میں چھپ جاتی ہیں, اخبارات میں لیڈیں چھپ جاتی ہیں, لیکن صبح ایک صاحب اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسی تو رات کو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی, یہ سب باتیں غلط ہیں. جبکہ وہ جو فیصلے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہی میں سے کوئی آدمی آ کے میڈیا کو بتاتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے. تو یہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں کوئی چیز اب آپ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ کہیں کوئی بیٹھ کے یہ فیصلہ ہوا ہوگا نا کہ ہم نے عمران خان کو لانا ہے. کسی نے تو یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ آر ٹی ایس سسٹم بٹھانا ہے. کسی نے تو یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہ جو آزاد لوگ ہیں ان سب کو جو ہے لے کے آنا ہے جہانگیر خان ترین کے جہاز میں اور عمران خان کے ساتھ ملانا ہے. دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, بات چیت چل رہی ہوتی ہے, لیکن اب اس پر عمل درآمد کرانا میرے خیال میں بہت مشکل ہے. اور ٹیکنوکریٹ کی اگر ایک دفعہ یہ بات مان لی گئی تو پھر سیاستدانوں کے ہاتھ سے کھیل نکل جائے گا. پھر یہ جمہوریت کو بھول جائیں. پھر وہ جو ٹیکنوکریٹس لانے والے ہیں وہ پھر اس طرح کے فارمولے لاتے رہیں گے اور یہ پھر جمہوریت یہاں نہیں چلے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے, جو انہوں نے سخت فیصلے کرنے ہیں وہ یہ کریں اور اس کے بعد یہ الیکشن کرائیں. قوم جس کو منتخب کرے وہ آ جائیں, چاہے عمران خان صاحب کو کریں عمران خان آ جائیں, پیپلز پارٹی کو کریں وہ آ جائیں, نون لیگ کو کریں وہ آ جائیں. تو یہ ٹیکنوکریٹ والی اگر روایت ایک دفعہ ڈال گئی تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی, پاکستان کے جمہوری عمل کے لیے نقصان دہ ہوگی, جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوگی, کیونکہ اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا ترین صاحب چلیں, یہ بات آپ کی ہو گئی. کیا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ایسا پرفارم کر رہی ہیں, چاہے پچھلی گورنمنٹ ہو چاہے یہ ہو, یہ ایسا پرفارم کر رہی ہیں کہ یہ باتیں نہ ہوں, ان کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو؟ یہ پرفارم نہیں کر رہی تو ہی مختلف حوالوں سے خبریں آ جاتی ہیں, گنجائش کی باتیں ہو جاتی ہیں. یہ پرفارم کریں تو مسئلہ نہیں ہے, ایک ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, الیکشن ٹائم پہ کروانے ہیں, کب کروانے ہیں, اس پر تو مذاکرات اب تک ہو نہیں سکے. عارف علوی صاحب سے وزیر خزانہ کی ملاقات ہوئی, صدر نے اپنا پیغام پہنچایا, وہ معاملہ کھٹائی میں پڑا رہا. اب یہ اسپیکر اور یہ استعفوں والا معاملہ ہے. بہت ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. سڑکوں پہ آنے واپس آ رہے ہیں عمران خان صاحب, اسلام آباد آ رہے ہیں. ظاہر ہے اسلام آباد آ رہے ہیں تو پھر آ کے کچھ نہ کچھ تو ہوگا, خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. نہیں دیکھیں, عمران خان آ جائیں, سڑکوں پہ آ جائیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سڑکوں پر طے نہیں ہوں گی. یہ میں نے بہت دفعہ پہلے ابھی بھی کہا ہے اپنے پروگرام میں کہ سڑکوں پر یا لبرٹی چوک پر چیزوں نے طے نہیں ہونا. وہ تو دیکھ لیا ترین صاحب, آپ صحیح کہتے ہیں, وہ تو دیکھ لیا, نہیں ہوئی طے. جو کام ہونا ہے وہ پارلیمان میں ہونا ہے,
मैं समझता हूँ खान साहब को पार्लियामान में आना चाहिए, पार्लियामेंट में बैठकर बात करनी चाहिए और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो इनका रोल बनता है, जो इनका किरदार बनता है, ये अपना वो किरदार अदा करें। और इस वक्त जो मुल्क को मसाइल दरपेश हैं, जो मुआशी मसाइल हैं, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, उसके बारे में कोई अपनी तजावीज़ दें, लोगों को बताएं कि हम किस तरह इस मसाइल से निकल सकते हैं, अपोजिशन के साथ बैठें। और देखें, ये खान साहब जो हैं, खान साहब के उस तरह के इख्तलाफात नहीं हैं जिस तरह के पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल हक के साथ थे। मैं आपको माजी की एक बात सुनाना चाहता हूँ, माजी का एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद खान जनीजो ने अफगान फोर्सेस की अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की जब फौज वापसी हो रही थी, उससे पहले एक जनेवा अकार्ड हुआ था। उस जनेवा अकार्ड से पहले उन्होंने एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें ज़ियाउल हक मुल्क के सदर थे, उनको नहीं बुलाया गया था। मोहम्मद खान जनीजो वजीर आजम थे, उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बुलाया था और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उस कॉन्फ्रेंस में आई और वहां पर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उसके बाद वहां से हमारा वजीर खारजा गए जनेवा में और जनेवा मुआहदा हुआ, जनेवा अकार्ड हुआ, जिसके बाद सोवियत यूनियन की वो फौजें जो अफगानिस्तान में आई थी वो वहां से वापस गईं। उसके बाद आपको याद होगा जब पिशावर स्कूल पर हमला हुआ, उसके बाद भी एक आल पार्टीज हुई जिसमें सब लोग बैठे और सब लोग बैठ के एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाया गया। ये एक जो मुल्क को मसाइल हैं उस पर खान साहब बैठ के बात करें, फिर सियासत भी अपनी करते हैं। बदकिस्मती ये है कि खान साहब जो हैं वो टेबल पे बैठ के बात नहीं करते। वो एक तरफ रियासत मदीना तर्ज की बात करते हैं कि मैं वो मॉडल बनाऊंगा, दूसरी तरफ जो ऑडियो आए हैं वो सुनकर तो वैसे ही आदमी को शर्म आता है। ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए इन सियासतदानों का? एक बड़ी आपने चले इसका जिक्र कर दिया, एक बड़ी बात भी हुई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ऑडियो वीडियो के नाम पर, तो उन्होंने एक जिक्र किया इस बात का कि अल्लाह ताला भी इससे मना करता है कि किसी के गुनाहों पर पर्दा डालो। उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया इस चीज़ को। देखें, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह ताला मना करता है कि किसी के ऐब को जो है वो उछाले ना जाए, उन पे पर्दा डाला जाए। लेकिन जब हमारे मुल्क में जो सियासत हो रही है और खान साहब का जो अपने मुखालफिन के खिलाफ रवैया रहा, खान साहब का जो रियासती इदारों के खिलाफ रवैया रहा, रियासती इदारों के सरबराहों के बारे में जो खान साहब का रवैया रहा, उन्होंने इस वाले इंटरव्यू में यही बात की है तरीन साहब। वो तो अपने मामले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बताएं कि परवेज इलाही साहब तो कहते थे कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं उनके सबसे पहले आवाज़ बुलंद मैं करूंगा। देखें, परवेज इलाही साहब जो हैं वो ये इस तरह की बातें करते रहते हैं और कहते रहेंगे, लेकिन उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म है और वो कभी असम्बली तोड़ने की तरफ नहीं जाएंगे। वो आसफ अली जरदारी साहब के राब्ते में हैं, वो उनसे मशावरत कर रहे हैं। अच्छा। और ये बात कहना है कि पंजाब हुकूमत वो तोड़ देंगे, पंजाब असम्बली तोड़ देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन पस पर्दा को बहुत बड़ी तब्दीली ना हो जाए, पस पर्दा को बहुत बड़ा फैसला ना हो जाए, क्योंकि अरसलान आपको पता है ये हमारा मुल्क ऐसा है कि एक चीज तो सामने स्क्रीन पर नजर आ रही होती है, लेकिन असल जो मामलात हैं वो पस पर्दा तय हो रहे होते हैं। पस पर्दा बहुत सारी चीजें तय होने जा रही हैं आने वाले दिनों में। मेरे ख्याल अगले 2 हफ्तों में आप देखेंगे और बहुत सारी चीजें जो है वो मंजर आम पर आएंगी, जो पसे पर्दा बातचीत हो रही है, जो मामला चल रहे हैं। अच्छा। तो ये बात कोई हतमी नहीं कही जा सकती। खान साहब जो हैं वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। खान साहब जो हैं वो बात नहीं करना चाहते, पार्लियामेंट में नहीं आना चाहते। वो एक तकरीर फरमा देते हैं, एक इंटरव्यू दे देते हैं, सीनियर साफियों से बात करके अपना थीसिस दे देते हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे तरीन साहब, मैं ज़रा एक ब्रेक पर जाऊंगा, जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो आपसे इस पर भी बात करूंगा। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब के हवाले से नून लीग के अरकान खुश नहीं है, वो काफ़ी फट पड़े। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस सारी मूव को आगे भेजा गया ये कमज़ोर राइटअप था, इसका स्टांस कमज़ोर था, यानी जो डी नोटिफाई किया गया उसके हवाले से उस नोटिफिकेशन पर बात हुई। वापस आते हैं तो इस पर ज़रा तरीन साहब से भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। सजाद तरीन साहब हमारे साथ मौजूद है। तरीन साहब, मियाँ बलीगुर रहमान के हवाले से जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा, उनके हवाले से ये बात आई है सामने कि उन्होंने जो डी नोटिफाई किया था परवेज इलाही साहब को, वो एक कमज़ोर मूव थी। ये बात नून लीग के अपने अरकान ने इस पर बात की है। उन्होंने कहा कानूनी अगर हम देखें तरीक़ाकार तो उसमें बड़ी कमज़ोर मूव थी, को बेहतर और तरीका इख्तियार किया जा सकता था। आप क्या समझते हैं सर?
देखो अरसलान, मैं आपको अर्ज करूं, ये तो मुख्तलिफ पार्टियों में ना मुख्तलिफ लॉबी होती हैं और गवर्नर के खिलाफ भी एक लॉबी मौजूद है, क्योंकि गवर्नर का ताल्लुक जो है वो साउथ से है और साउथ वालों के खिलाफ एक लॉबी यहाँ जो है वो रहती है और वो कोई भी किसी ओहदे पर आ जाए उनके पीछे वो लोग लगे रहते हैं। ये बात कहना है कि जी गवर्नर ने जो मूव किए, क्या गवर्नर ने कोई अकेले मूव किए? ये सारे जो हैं आजम नजीर ताड़ल साहब से लेके और अता ताड़ल तक जितने लोग हैं और जितने कानूनी और वकला हैं, ये सब लोगों ने बैठ के बात की होगी। कोई गवर्नर ने तो नहीं कि गवर्नर ने अकेले ही कहा होगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, या आप में अकेला ही उन्होंने कोई फैसला कर दिया है। ऐसी बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि एक मूव अगर नाकाम हुई है तो मैं समझता हूँ पूरी फेडरल हुकूमत की और पूरी पीडीएम की नाकाम हुई है। अब ये जिम्मेदारी किसी एक पे डाल देना ये बड़ी नाइंसाफी है। जब लोग अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते तो तनकीद उस बंदे पे बना देते हैं कि जी इसने क्योंकि ये किया है तो ये कमजोर मूव है। क्या आपकी आंखें बंद थी जब ये सारा कुछ हो रहा था? तरीन साहब, इसको अगर मैं जरा दूसरी तरह से देखूं, जो आपकी पिछली बात थी कि कहीं बातचीत चल रही है, कहीं ना कहीं कोई और मामला भी चल रहे हैं, तो क्या परवेज इलाही साहब की सीट बचाने के लिए तो नहीं थी ये मूव? नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि पसे पर्दा एक ही वक्त में जो मुख्तलिफ मामला चल रहे होते हैं ना, उन मामलात में ये चीजें चलती रहती हैं कि कहीं सीट बचाना है, कहीं ये क्या करना है, कुछ चीजें ऊपर कर दी जाती हैं, कुछ नीचे कर दी जाती हैं। ये तो चलता रहता है। ये तो यकीनन जो पसे पर्दा बातचीत हो रही है, आसफ अली जरदारी साहब के राब्ते में है परवेज इलाही साहब, और फिर और लोगों के भी राब्ते में भी हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल का फैसले करते हैं, उनके भी राब्ते में है। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि एक चाल उधर से चली है, एक चाल जवाबन उधर से चली गई है, और ये बुनियादी तौर पर परवेज इलाही साहब को बचाने के लिए सारा कुछ किया गया है। अच्छा तरीन साहब, ये जो बात है, परवेज इलाही साहब ने जो यकीन दहानी करवाई है अदालत में, आप समझते हैं एतमाद का वोट लेने के बाद भी अगर परवेज इलाही साहब की सीट बच जाती है तो असेंबली तोड़ने की राह में ये वाला मामला हायल हो सकता है? देखिए मैं ये क्यों समझता हूँ कि असेंबली तोड़ने वाली बात जो है ना वो माजी का हिस्सा है। वो मुझे नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है कोई असेंबली तोड़ेंगे या वो खान साहब के कहने पे कोई करेंगे। उनकी ये कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा पंजाब असेंबली चले और वो जो अपने लोगों को फंड्स जारी कर रहे हैं, वो जो तरक्याती काम करा रहे हैं, कुछ छोटे मोटे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो सिलसिला चलता रहे ताकि अगले इलेक्शन में कोई बेहतर पोजीशन हो। चौधरी परवेज इलाही मुख्तलिफ सारे तलाश करते रहेंगे, कभी कोर्ट का तलाश करेंगे, कभी कोई और तलाश कर लेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लेने के बाद भी असेंबली तोड़ देंगे। ऐसी मुझे सूरत हाल कोई लगती नहीं है। और एतमाद का वोट लेने का जो अमल है वो भी कोई इतना आसान नहीं होगा। उससे पहले बहुत सारी चीजें तय होंगी, तो फिर एतमाद का वोट जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब ले सकेंगे, वरना उसी एतमाद के वोट में बहुत सारी चीजें और बहुत सारे मामला तब्दील हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंटरव्यू में ये वाजे कहा तरीन साहब के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार हैं, दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए हम लोग तैयार हैं। आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ बयानात हैं, बातें हैं, टीवी पर आके अच्छी अच्छी बातें, फूल ये सारे बिखेर दिए जाते हैं, जब अमली काम का वक्त आता है तो एक दूसरे से हाथ तक मिलाना गवारा नहीं करते, चाहे वो दहशत गर्दी का ही मामला क्यों ना हो? अब क्या आप समझते हैं कि कोई कोऑर्डिनेशन हो सकती है केपी असेंबली और विफाक में? मैं समझता हूँ ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्द जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, दहशतगर्द जो हमारे कौमी सलामती के दुश्मन हैं, दहशतगर्द जो है हमारे फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं, तो तमाम तर अपने इख्तलाफात खत्म करके हमें इस दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए एक हो जाना चाहिए। ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात कही है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर केपी के महमूद खान को भी अपना रोल करना चाहिए, और जो उनको मसाइल हैं दहशतगर्दी के हवाले से, जो उनको परेशानियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको उन मामला को बेहतर बनाने के लिए वो यकीनन वफाक से बात करें। ज्यादातर टाइम तो वो जमान पार गुजार आते हैं। देखें अरसलान, ये बड़ा मसाइल है कि अगर वो अरसलान वहां जाएंगे, जमान पार्क जाएंगे और जमान पार्क जाके बैठे रहेंगे, तो खान साहब की खिदमत वो करें, उनको कोई रोकता नहीं है। लेकिन जो केपी के गरीब लोग हैं उनका भी तो कोई हक है ना, जिन्होंने इनको वोट दे के वजीर आला बनाया है, जो इनकी हुकूमत इक़्तिदार में लाए हैं, उनका भी हक है ना, उनको कोई सिक्योरिटी फराहम की जाए, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये तो नहीं है कि उन लोगों को आप दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दें और अपनी जो कमजोरी हैं उनको ठीक ना करें। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं
ان کو بہتر بنانا چاہیے، جو پولیس ہے، جو FC ہے، جو باقی ادارے ہیں. تو یہ نہ ہو کہ ہر معاملے میں ہمیں پاک فوج کو بلانا پڑتا ہے. ہر پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، اس میں بھی پاک فوج نے آ کے وہ سارا علاقہ کلیئر کیا. تو یہ جو ادارے بنائے ہوئے ہیں جن پر آپ یقین کریں کسی دن آپ پروگرام رکھیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ پولیس اور FC اور CTD جو ہے اس پر کتنے کروڑوں روپے ہم نے خرچ کیے ہیں، اور یہ ابھی تک ان کی کارکردگی دیکھ لیں کوئی بہتر نہیں ہے. ہاں بات تو ان آپ کی پر صحیح بیٹھ ہے کے کہ واپس پاک فوج کو ہی آنا پڑتا ہے تمام تر معاملات میں. اچھا اسی سے ایک چیز اور ریلیٹڈ میرے ذہن میں آ گئی بات. بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے افغانستان کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر افغانستان کسی بھی طرح سے پاکستان پر حملوں کو روکنے میں ہمارا ساتھ نہ دے یا TTP کی روک تھام کے لیے اس کے سر کچلنے کے لیے سدباب نہ کرے تو تعلقات کے لیے خراب ہوگا. کوئی میسج ہے صاف؟ دیکھیں یہ بالکل درست ہے، اور یہ میسج میرے خیال میں بلاول بھٹو زرداری ہی دے سکتے تھے. جو طالبان کو اس طرح کا میسج، محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا طالبان اور دہشت گردی کے بارے میں، وہ سارا جو ہے بلاول بھٹو کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور جو انہوں نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں ان کو رعایت نہیں دینی چاہیے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کو وہاں حکومت میں لانے تک، اور ان کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا. ہم نے لیکن ترین افغانستان صاحب کے اسی لیے میں یہ بڑی بھی ایڈ قربانیاں کروں، دی جب ہیں. چمن والا واقعہ ہوا تو ہماری اسمبلی کے فلور سے سخت میسج نہیں گیا تھا. خواجہ آصف صاحب کا میں نے اس دن سنا تھا پورا بیان، وہ کوئی سخت نہیں تھا، جانا چاہیے. دیکھیں خواجہ آصف صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کی طرف سے بھی جانا چاہیے بیان. اور جو انہوں نے بیان دیا میں سمجھتا ہوں وہ بھی حکومت کی پالیسی تھی. جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی وزیر خارجہ ہیں، تو وہ ذرا بہتر انداز میں انہوں نے بات کی، یا سخت انداز میں وہ بات کر سکتے ہیں، اور ان کو بات کی کرنی چاہیے. وہ وزیر خارجہ ہیں. افغانستان کے لیے میسج بہت ضروری ہے، کیونکہ افغانستان سے ہمارے ملک پہ حملے ہونا یہ ناقابل برداشت ہے. یہ برداشت نہیں ہو سکتے. اگر اب وہ یہ بند نہ ہوئے تو بن سے ان کو تعلقات بھی ختم ہونے چاہیے، اور وہاں سے ہمارے ملک سے جو سپلائی لائن ہے ان کی وہ بھی بند ہونی چاہیے. ہمارے ملک سے جو ڈالر وہاں چوری جا رہے ہیں، چوری طریقے سے جا رہے ہیں، وہ بھی بند ہونے چاہیے. پھر ہم ہر ایکشن کریں گے. اگر وہ ہماری فورسز پر حملے کریں گے، ہمارے لوگوں پر حملے کریں گے، تو ہمارے پاس بھی یہ جواب ہے. اور ہم نے تو دہشت گردی کی جنگ پہلے بھی لڑی ہے. ہماری فوج تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے میں بڑی ماہر ہے. ہمارے لوگ تو بڑے ماہر ہیں. ہم نے تو بڑے بڑے آپریشن کیے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور ان کو بھی پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے، اور طالبان حکومت کو جو افغانستان میں موجود ہے ان کو بھی ان کا بہت اثر ہے TTP پر. وہ خود جو ہے ان سے جو پاکستانی طالبان وہاں موجود چھپے ہوئے ہیں ان سے بات کریں جو یہ وارداتیں کراتی ہیں یہاں دہشت گردی کی. یہ والا معاملہ اب زیادہ برداشت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ صورتحال اب پہلے جیسی نہیں ہے کہ یہ آئے روز جو ہے وہ کرتے رہیں گے، دھماکے کرتے رہیں گے اور ہمارے فورسز پر حملے کرتے رہیں گے. اب پاکستان کی طرف سے بہت شدید اور بہت سخت رد عمل کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ترین صاحب. بریک سے واپس آؤں گا، ذرا بات کریں گے اب استعفے، منظوری نہ منظوری، ملنا نہیں ملنا، فون کرنا بلانا، یہ ساری چیزوں پر ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں کہ ہے کیا سیریسنس ہے یا نہیں ہے استعفوں کے معاملے میں. اگر ہے تو پھر کیا یہ ایک نیا بحران ثابت ہوگا، پھر ضمنی الیکشن میں جائیں گے، پھر کیا ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ملک کے تمام مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں، PTI یہ کہہ رہی ہے. دوسری جانب وفاق بھی یہ کہہ رہا ہے، PDM کی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ انتخابات تو ہوں گے لیکن اپنے وقت پر ہوں گے. اب تیسری جگہ یہ جو ٹیکنوکریٹ والا معاملہ جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا، اب ذرا بات کر کے دیکھیں گے کہ جو قومی اسمبلی کے استعفے ہیں، اجتماعی طور پر استعفیٰ دینا اس پر بضد ہے PTI، لیکن اسپیکر کا صاف انکار ہے. انہوں نے کہا اجتماعی والا معاملہ نہیں ہوگا، ایک ایک کر کے آئیں، اپنے استعفوں کی تصدیق کریں، اس کے بعد ہم اس کی منظوری کر لیں گے. اسپیکر کی جانب سے کہا جا رہا ہے یہ ایک قانونی معاملہ ہے. ترین صاحب آج نہیں گئی PTI، حالانکہ کل بڑا شوق تھا انہیں جانے کا، کل کچھ ہوا نہیں، لیکن آج نہیں گئے وہ. جب آج اسپیکر نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، اپنا آفس سنبھالیا، اب کل جانے کی دوبارہ بات ہو رہی ہے. کتنی سیریسنس دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں؟ دیکھیں PTI جو ہے ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استعفے نہیں دینا چاہتے، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں استعفوں کی.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سب پورے پاکستان کو یہ پتا تھا کہ کل محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی تھی اور پیپلز پارٹی کی تمام ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ لاڑکانہ اور گڑی خدا بخش میں تھی. راجہ پرویز اشرف صاحب جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم آ رہے ہیں ہمارے. آج وہ سارا دن بیٹھے رہے. اس سے پہلے راجہ صاحب کئی مرتبہ جو ہیں وہ آفس میں بیٹھے رہے. وہ صبح 9 بجے سے آ کے 5 بجے تک ان کا انتظار کرتے تھے. یہ لوگ استعفیٰ دینے نہیں جاتے تھے. یہ ویسے معاملہ تو نہیں لگ رہا جیسے وہ فیمیل جج سے معذرت والے معاملے پر اس دن گئے تھے جس دن وہ نہیں تھی؟ میں یہ بالکل اسی طرح ہی کہی ہے. اور ارسلان میں آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی سرکاری رہائش گاہوں میں ان کے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تنخواہیں لے رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں مرہات لے رہے ہیں. تو استعفے پھر یہ مرہات تو کم از کم نہ لینا. سرکاری رہائش گاہیں تو چھوڑ دیں, سرکاری گاڑیاں تو واپس کر دیں. آپ کیبنٹ ڈویژن سے دیکھیں, کیبنٹ ڈویژن سے میری پچھلے ہفتے بات ہوئی. انہوں نے کہا جی فلاں لوگ جو ہیں انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, ابھی بھی سرکاری گاڑیاں وہ واپس نہیں کر رہے. تو کم از کم وہ گاڑیاں ہی واپس کر دیں. یہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے استعفے دینے میں. نہ یہ اسپیکر بھی تو کچھ نہیں کر رہے, قومی اسمبلی بھی تو کچھ نہیں کر رہی, خود حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر رہی, صرف باتیں کرتے ہیں. لیکن کیا یہ سب چیزیں ان کی رکی نہیں رکی؟ اس کا مطلب ہے سب کچھ جا رہا ہے, حالانکہ وہ استعفے دے چکے ہیں. ان کی ساری چیزیں رک جانی چاہیے تھی, وہ بھی تو نہیں ہو رہا. ادھر سے ان کی بھی تو کمزوری ہے, وہ بھی شاید چاہتے ہیں کہ معاملہ لمبا ہو, طول پکڑے. کمزوری ان کی نہیں ہے. پاکستان کے رول, قومی اسمبلی کے جو رولز ہیں ان کے تحت, پاکستان کے آئین کے تحت, جب کسی آدمی کا استعفیٰ منظور نہ ہو تو آپ اس سے مرہات واپس نہیں لے سکتے. آپ اس سے سرکاری رہائش گاہ واپس نہیں کرا سکتے. اسمبلی میں بالکل نہ بھی جا رہا ہو. یہ تو آپ کو پتا ہے اسمبلی میں نہیں جاتے, پھر ایک درخواست بھیج دیتے ہیں جی کہ ہم بیمار تھے, ہماری چھٹی منظور کر لیں. وہ اسمبلی وہ چھٹی منظور کر لیتی ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ خود جائیں اسپیکر کے پاس, اور جس طرح رولز کے تحت وہ اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جائے اور اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ پیش کرے وہاں, اور ان کو کہے جی ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہمارا استعفیٰ ابھی قبول کریں, تو پھر ان کا استعفیٰ قبول ہو جائے گا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے جی میں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ جا کے راجہ پرویز اشرف صاحب کو ان کے آفس میں کہیں گے جی ہم نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا, اجتماعی استعفیٰ نہ ہی ہم نے استعفیٰ یہ دینا ہے. اور وہ پھر آ کے ان کی وضاحتیں پیش کرتے ہیں ان کے آفس میں آ کے. تو یہ خود خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے لوگوں کی کیا مجبوریاں ہیں. خان صاحب کو خود یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کیوں استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں. اچھا یہ بتائیں ترین صاحب, یہ جو معاملہ ہے استعفوں والا آپ کی نظر میں اسی لیے لٹکا ہوا ہے کہ اکٹھے جانے کی بات ہو رہی ہے کہ اکیلے گئے تو اپنا موقف بیان کر دیں گے, اور اگر اکٹھے گئے تو بات بدل نہیں پائیں گے؟ نہیں, یہ اگر اکٹھے جانے والی تو بات نہیں. یہ اکیلے جائیں. اگر یہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو یہ کہیں کہ جناب یہ استعفیٰ پڑا ہوا ہے اور آپ جناب استعفیٰ قبول کر لیں. تو اکیلے جا کے استعفے جو رولز میں ہے بات اس کو فالو کریں. مسئلہ یہ ہے ارسلان کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ استعفیٰ دینا ہی نہیں چاہتے. پاکستان میں جو حلقے کی سیاست ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے, اور کوئی آدمی الیکشن سے پہلے اپنا حلقہ نہیں چھوڑنا چاہتا. ان کو پتہ ہے کہ یہ سال الیکشن کا ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حلقے میں کوئی نہ کوئی لوگوں کا کوئی کام ہو, کوئی رابطے ہوں, لوگوں سے ملا جلا جائے. کوئی آدمی اپنا حلقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. خان صاحب کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. ان کے لوگ استعفیٰ ہی نہیں دینا چاہتے. خان صاحب اس پہ سیاست کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح سیاست کر رہے ہیں جیسے وہ امریکی سازش کی بات کرتے تھے, پھر یو ٹرن لے لیا. آپ دیکھیے گا کچھ دنوں بعد, کچھ ہفتوں بعد خان صاحب یہ استعفوں والے ایشو سے بھی ایک یو ٹرن لے لیں گے. تو یہ بات کہ جی استعفے اسپیکر نہیں کر رہا, اسپیکر تو تیار بیٹھا ہے. اچھا, جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے ترین صاحب کہ ہم اسپیکر کی معصوم خواہشیں پوری نہیں کر سکتے, ہم تو اجتماعی طور پر جا رہے ہیں استعفے دینے, ہم سے بات ہی نہیں ہو رہی. دوسری طرف قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو خط لکھ دیا کہ آئیں تصدیق کر لیں. دیکھیں, قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تو وہی کرنا ہے جو قومی اسمبلی کے رولز کہتے ہیں, اسی رولز کے تحت انہوں نے کرنا ہے. یہ اجتماعی استعفے دینے والی کون سی بات ہے کہ جی ہم سارے جا رہے ہیں اور استعفے دینے. دیکھیں اب خان صاحب الیکشن کی بات کرتے ہیں. جب بلاول بھٹو زرداری نے ان کے خلاف لانگ مارچ شروع کیا, کراچی سے انہوں نے پہلا اپنا خطاب کیا, اور آخری خطاب ان کا اسلام آباد میں تھا, اور انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دو, اسمبلی توڑو اور الیکشن کراؤ. خان صاحب نے اس وقت کیوں نہیں کرائی؟ خان صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد آئی تو اس وقت الیکشن کرانے کے لیے ہو گیا, اور اسمبلی غیر قانونی طور پر توڑنے کے لیے تیار ہو گیا, جس کو ہماری سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا. تو یہ صرف سیاست کرنا چاہتے ہیں. اگر استعفے دینے ہوتے ان لوگوں نے
تو یہ بہت عرصہ گزر گیا ہے، یہ مرحات نہ لیتے، یہ وہاں جاتے ایک ایک آدمی جا کے، اور اب تک تو میرے خیال میں بہت سارے حلقوں میں الیکشن بھی ہو چکے ہوتے، لیکن یہ لوگ نہ خود استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، نہ یہ کیوں عام الیکشن سے پہلے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، نہ یہ اپنا حلقہ چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ ان کی مجبوریاں ہیں۔ یہ اور سیم خان معاملہ صاحب جو پنجاب ہے میں بس بھی ہے ترین صاحب، پنجاب میں بھی ایسا ہے؟ پنجاب کی حکومت بھی نہیں چھوڑنا چاہتے؟ جی پنجاب میں تو بہت زیادہ ہے نا، پنجاب میں تو ارسلان ان کو فنڈز مل رہے ہیں، چودھری پرویز الہی سب کو فنڈز دے رہے ہیں اور ترقیاتی کام کرا رہے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہو رہے ہیں، لوگوں کو چھوٹی موٹی نوکریاں دی جا رہی ہیں۔ پنجاب میں تو جو فنڈز چودھری پرویز الہی صاحب نے جاری کیے ہیں نا، جو صوبے سے فنڈ جاری ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کو، اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک منٹ میں وہ فنڈ وہاں سے جاری ہوئے اور نیچے آ گیا جی فوری طور پر ڈسٹرکٹ میں، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس میں لگ جاتے ہیں، کہیں مہینہ لگ جاتا ہے، کہیں 2 مہینے، کہیں 1.5 مہینہ لگ جاتے ہیں، وہ فنڈ آتے ہیں، پھر وہ جو منصوبے ہوتے ہیں ان پر کام ہوتا ہے، تو یہ ان کو فائدہ ہے، بہت بہت فائدہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بات عمران خان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور نہ سمجھ آنے کی وجہ سے ان کے لوگ نہ استعفے دیتے ہیں قومی اسمبلی میں، نہ میں سمجھتا ہوں پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی، ترین صاحب نہ ہی آپ سے یہ پنجاب بات تو حکومت ہو گئی ختم کہ ہوگی۔ کیا کیا کیسے کیسے آگے بڑھ رہا ہے معاملات، آپ نے ساروں کا احاطہ کر لیا۔ عمران خان صاحب کو یہ ساری چیزوں کا کوئی نقصان تو دکھائی نہیں دے رہا؟ ان کے جو پاپولیرٹی ہے یا جو ان کے فالوورز ہیں جو انہیں پسند کرتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا بھی دیکھ لیں، باہر بھی دیکھ لیں، اس چیز سے انہیں کوئی فرق پڑ نہیں رہا۔ ان کی ساری مووز چاہے وہ یو ٹرن لیتے ہوں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، چاہے آڈیو آتی ہو، کسی چیز سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ نہیں ارسلان، دیکھیں جو فرق پڑنے کی بات ہے نا، وہ کوئی سوشل میڈیا پر نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر فرق نہیں پڑ رہا یا جلسے وہ کر رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن عمومی رائے تو ہے نا ترین صاحب۔ نہیں، فرق کا پتہ اس وقت چلے گا جس دن پولنگ ہوگی، جس دن ووٹ پڑے گا۔ ووٹ جو ہے پنجاب کے جو ضمنی الیکشن ہوئے ترین صاحب، جس کا رزلٹ پی ٹی آئی کے حق میں آیا، وہ اس سٹنگ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے تو اس کے رزلٹ سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ نہیں ارسلان، میں آپ کو بتاؤں جو ضمنی الیکشن ہوتے ہیں نا، ان کا عام انتخابات سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ عام انتخابات میں یہ ساری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے یہ کمپین کر رہی ہوگی، میاں نواز شریف بھی آ چکے ہوں گے، وہ بھی کمپین کر رہے ہوں گے، تو اس میں خان صاحب کو یہ والا ماحول نہیں ملے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو غریب آدمی ہے اس کے پاس ان سیاستدانوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کا نہ تو ہمت ہے، نہ بیچارے کے پاس حوصلہ ہے، لیکن وہ اپنی ووٹ کی پرچی کی طاقت جو ہے اپنے ہاتھ میں چھپا کے رکھتا ہے، اور جس دن پولنگ ہوتی ہے وہ ووٹ ڈال کر اپنا انتقام لیتا ہے، پھر اس دن پتہ چلتا ہے کہ کون مقبول ہے اور کون مقبول نہیں ہے۔ چلیں ترین صاحب ایک بریک لیتا ہوں، اسی پر تھوڑی سی بات بھی کروں گا، لیکن اس کے ساتھ جو غریب آدمی کی آپ نے بات کی ہے، معیشت کے ساتھ جڑی بات ہے، میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم اس پر بھی بات کریں، اور پولیٹیکل انجینئرنگ عمران خان جو کہہ رہے ہیں اس پر بھی آپ سے میں تجزیہ آپ کا لیتا ہوں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، اب ذرا بات کر لیں گے معیشت پر بھی اور پولیٹیکل انجینئرنگ جس کا ذکر کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ معیشت کی صورتحال کو بہت اچھی نہیں ہے۔ 2022 کے اوورآل اسٹیٹس پہ اگر میں بات کرنا چاہوں تو بہت ٹائم ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، ابھی وقت کم ہے، لیکن اچھی نہیں رہی 2022 کی صورتحال معیشت کے حوالے سے۔ ترین صاحب اب ذرا تھوڑی سی بات اس پر بھی کر لیتے ہیں، عام آدمی کا آپ نے ذکر کیا تھا، پولیٹیکل انجینئرنگ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہوتی رہی، آپ بھی کہتے رہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی انتخابات میں ہوتی رہی ہے، اب یہ چیزیں رک جائیں، عام آدمی اپنا ووٹ ڈالے اور عام آدمی چن لے کہ جس کو وہ چننا چاہتا ہے، پھر دیکھا جائے کہ وہ گورنمنٹ یا وہ آئے ہوئے لوگ جو منتخب کرتے ہیں وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ حق بھی عام آدمی کو دے دیں کہ خود ہی انہیں نکال باہر کریں، خود ہی انہیں لے کر آئیں۔ اس وقت جو مجموعی قرضہ ہے وہ جی ڈی پی کا 72% ہے، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کئی ممالک کا قرضہ تو جی ڈی پی کے قرضوں سے بھی دگنا ہے، لیکن وہ ڈیفالٹ نہیں کر گئے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں ارسلان، پہلی جو آپ نے بات کی، خان صاحب کو جس طرح پچھلے الیکشن میں لایا گیا اور جو ماحول بنایا گیا وہ اب خان صاحب کو ان الیکشن میں نہیں ملے گا، اور نہ ہی کوئی آر ٹی ایس سسٹم بیٹھنے دے گا، اور نہ ہی کوئی اس میں دلچسپی لے گا، کیونکہ جو دلچسپی لینے والے لوگ تھے انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات اب جو کہی گئی ہے اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے، جیسے عدالتی فیصلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اب جو بات کہی گئی ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہ ہو،
کہ جیسے قمر جاوید باجوہ صاحب ہمیں تو یہ کہتے رہے کہ ہم نیوٹرل ہیں جی، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو بولنے کا باجوہ صاحب کو بہت شوق تھا، وہ 2 ڈھائی گھنٹے بریفنگ دیا کرتے تھے ہمیں بلا کر، اور بہت لمبی لمبی بریفنگ اور بڑی وہ باتیں کیا کرتے تھے، لیکن کہتے تھے ہم نیوٹرل ہیں۔ اور پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ جی ہمیں تو قمر باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ عمران خان کے پاس چلے جائیں، یہ تو دیکھیں نفی ہوگی نا اس بات کی۔ تو میں یہ لیکن سمجھتا ہوں خان کہ صاحب کم ان از کے کم پھر کیوں خلاف ہیں اگر انہوں نے یہ کہا تھا تو؟ دیکھیں خان صاحب کو تو وہ چاہیے تھی نا سہولت جو پہلے ان کو ملتی رہی تھی، جو خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں، اچھا خود پہلے والا کہتے رہے پیکج ہیں، چاہیے تھا، پرانا پیکج؟ پہلے والا پیکج چاہیے تھا کہ جی ایجنسیوں کو کہہ کے میں بندے اکٹھے کرتا تھا، میں بل پاس کراتا تھا، میں یہ کرتا تھا، وہ والی بات شاید اب باجوہ صاحب اس طرح نہیں کر پائے تھے، اور جہاں تک وہ ان کی حمایت کر سکتے تھے انہوں نے کی، ٹھیک ہے نا۔ باقی بھی ارد گرد میں کور کمانڈرز بیٹھے ہوتے ہیں نا، سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ترین صاحب ہمیں واپس آتے ہیں نیوٹرل ذرا رہنا ہے۔ وقت کی کمی ہے معیشت پر۔ سر یہ بتائیں اس وقت مہنگائی جو ہے اور ڈالر، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں، ڈالر ان سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا، لگتا تو یوں تھا اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر ڈر جائے گا، لیکن لگتا تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب ڈر گئے ڈالر سے۔ دیکھو میں آپ کو عرض کروں کہ ڈالر کو اس وقت تک ہم کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک یہ افغانستان میں ہمارے جو ڈالر چوری ہو کے جا رہے ہیں یہ نہ روکا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو پالیسیاں ہیں وہ پالیسیاں بہتر کرنی ہوں گی جو معاشی صورتحال کو بہتر کریں، یہاں لوگوں کو روزگار دینا ہوگا، یہاں انڈسٹری لگانی ہوگی، یہاں لوگوں کے مسائل حل کرنے ہوں گے، اور تاجروں سے ٹیکس لینا ہوگا۔ ترین صاحب انڈسٹری کیسے پاکستان لگائیں گے؟ میں انڈسٹری تو بند ہو رہی ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پھر انڈسٹری تو بیچاری بند ہو رہی ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس وقت ہم بہت بحرانی کیفیت میں ہیں، اور یہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے جو پالیسیاں دی ہیں ان پالیسیوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اصلاً میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان میں 2 معیشتیں ہیں، ایک معیشت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسحاق ڈار کی بھی وہی معیشت ہو اور ایک ڈرائیور کی بھی وہی معیشت ہو اور ایک اس مزدور کی بھی وہی معیشت ہو جو مزدوری کر رہا ہے، جو لوگوں کے گھر بنا رہا ہے، جو لوگوں کے گھر میں کام کر رہا ہے، ان دونوں کی ایک معیشت نہیں ہو سکتی۔ ایک معیشت اسحاق ڈار کی ہے، ایک معیشت عام آدمی کی ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، اس فرق کو کم کرنے کے لیے حکومت کو کوئی انقلابی پالیسیاں بنانی پڑیں گی۔ سر انقلابی پالیسی سے مراد آپ کی اگر سبسڈیز ٹارگیٹڈ ہیں جہاں پر غریب کو ضرورت ہے وہ دے لیں، وہ ہو سکتی ہیں۔ عام آدمی کے لیے سہولت کے لیے بجلی کے نرخ، اب انہوں نے جس یونٹس کے بجلی کے نرخ کیے ہوئے ہیں کم، اس سے تو ڈبل بجلی کے نرخ، ایک پنکھا اگر چل رہا ہو تو یونٹ اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ میٹرز اتنے تیز ہیں، اس پر کوئی دھیان نہیں ہے۔ گیس ہم دیتے نہیں ہیں اپنی عوام کو، آٹا ہم نے 2500 روپے فی کلو تک پہنچا دیا ہے، اب کریں گے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں جو بجلی کی آپ نے بات کی، بجلی کے لیے ہمیں سولر پر جانا ہوگا۔ ہمیں لوگوں کو ایسی پالیسی بنانی ہوگی کہ عام آدمی کو، تاکہ وہ سولر پلانٹ لگائے اپنے پاس، سولر کے منصوبوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی۔ یہ بڑے بڑے جو انڈسٹری والے ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ بھئی ہم آپ کو بجلی نہیں دے سکتے، آپ اپنا یہ سولر کا کوئی ارینجمنٹ کریں۔ یہ ان کے پاس بہت پیسہ جی، تاجروں کے پاس یہ فیکٹریاں بڑی بڑی، ان کی یہ سارے سرمایہ دار ہیں، یہ ارب پتی خرب پتی لوگ ہیں جی۔ ترین صاحب معذرت وقت کی کمی ہے، یہ بات درست ہے۔ جو اس وقت کامرس کے اور انڈسٹری کے معاون خصوصی ہیں رانا احسان افضل خان صاحب، ان کی بھی فیصل آباد میں جو پوری انڈسٹری ہے وہ سولر پہ انہوں نے شفٹ کی ہوئی ہے، اور پوری انڈسٹری سولر پہ چلتی ہے تو سولر پہ جا سکتی ہے، لیکن عام آدمی کے لیے سولر کے جو پرائز ہے اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا، ورنہ عام آدمی تو اس کو خرید بھی نہیں سکتا جتنے کے وی کا چاہیے ہوتا ہے وہ۔ بہرحال جی بہت شکریہ سجاد ترین صاحب، کل انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا۔